बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी हज़रत याहया, जो हज़रत ज़करिया के साहिबजादे थे, उनका मुख्तसर तारुफ़ हमने देखा था। आज हमने उन आयात को जो सूरह मरियम में हज़रत याहया के मामले को, उनके ज़िक्र को बयान कर रही हैं, उनको समझना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको ये बताया था कि कुरान मजीद ने एक और मकाम पे यानी सूरत आल इमरान में आपकी क्या सिफ़ात बयान की हैं, और फिर मुस्नद इमाम अहमद की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह पाक ने हज़रत याहया को 5 अहकाम अता फ़रमाए थे। उन पर भी हमने तफसील से बात की थी। अब वो सूरत के जो इस वक्त हमारे मुतालिया में हैं, हमारे दर्स में शामिल है, वो सूरत मरियम है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बाद अब हज़रत याहया का ज़िक्र सूरत मरियम में यहाँ शुरू होता है। हज़रत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, गिरिया उज़ारी से गिड़गिड़ा कर खलवत में। अल्लाह पाक ने हज़रत ज़करिया को याहया अता फ़रमाए। अब कुरान मजीद कहता है कि या याहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, ऐ याहया किताब को कुव्वत के साथ पकड़ लो। अब ये किताब कौन सी? ये तौरात है, इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को किताबें यानी सहाइफ भी दिए गए, लेकिन ऐसा भी हुआ कि एक ही किताब तसलसल उसके तहत अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते भी रहे, जैसे बनी इसराइल में हुआ। हज़रत याहया को किताब तौरात ही के अहकाम को लेकर आप आगे चले, और मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जुज़वी तौर पर ज़िम्नन अहकाम आपको अता फ़रमाए हो, आप पर वही नाजिल हुई हो, लेकिन यहाँ पर फरमाया कि किताब को मजबूती से थाम लो और पकड़ लो। वातैनाहुल हुक्म सबिया, और हमने बचपन में ही याहया को हुक्म अता फ़रमाया था। अब इस हुक्म से मुराद क्या है? यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने की जो सलाहियत है, सच और झूठ में फ़र्क करने की सलाहियत है, इसको हुक्म कहा जाता है। यानी एक हुक्म का मतलब है जिसे हम इक़्तिदार कहते हैं, ताकत कहते हैं। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इक़्तिदार और हुकूमत अता फ़रमाई, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की। तो यहाँ पे हज़रत याहया के लिए भी हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यानी इससे मुराद क्या है? हक़ और बातिल में फ़र्क कर देने की सलाहियत, ये हज़रत याहया को अल्लाह ने अता की। और उसके बाद फरमाया कि वह हनाना, और हमने हनान यानी इससे मुराद है कि सोज़ो गुदाज अता किया। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को मोहब्बत अता की, ज़ौक़ और शौक़ अता किया अपनी इबादत का, अपनी रियाज़त का। और इसके बाद फरमाया कि मिल्लदुन्ना, अपनी जनाब से, व ज़कातन, और ज़कात भी। अब यहाँ पर ज़कात से मुराद पाकीज़गी है। ज़कात जो हम अपने माल की देते हैं, वो भी इसलिए कहा जाता है कि 2 मानों में, एक तो ज़कात का मतलब होता है नशोनुमा, और एक होता है पाकीज़गी। अब जब हम अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, तो जो हमारे पास माल होता है वो पाकीज़ा हो जाता है, और फिर उसमें नशोनुमा भी होती है, यानी माल बढ़ता भी है। अल्लाह ताला की राह में जब इंसान खर्च करता है, उसके हुक्म को बजा लाता है, तो अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। तो यहाँ पे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को एक तो अल्लाह ने हुक्म अता किया, दूसरी बात फरमाई कि हनान, सोज़ो गुदाज, ज़ौक़ और शौक़ अता किया। तीसरी बात फरमाई कि ज़कात, पाकीज़गी अता की। वकाना तक़िया, और वो तक़िया थे, यानी तक़िया से मुराद ये कि आप परहेज़गार थे। अब ये 3 सिफ़ात ख़ास तौर पर, एक हनान और एक ज़कात, इसका ताल्लुक़ है बातिन के साथ।
اور جو تقیہ ہے اس کا تعلق عمل کردار اور اخلاق کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تقویٰ ہے یہ معاشرتی قدر ہے، سوشل ویلیو ہے، کہ انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہونا اور اس کو انصاف اور عدل کے ساتھ اور خدا خوفی کے ساتھ ادا کرنا، یہ در حقیقت اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندے کا حق ہے، اور ان دونوں حقوق کو انسان اچھے طریقے سے بجا لاتا ہے اخلاص اور نیت کے ساتھ، تو پھر اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور جو بجا لانے والا ہے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام باطنی حوالے سے فرمائے کہ حنان سوز و گداز کے مالک تھے، اور زکوٰۃ باطنی طور پر پاکیزہ تھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ متقی بھی تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہت صاف ستھرے تھے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وہ برم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے لیے بر تھے۔ بر سے مراد یہ ہے کہ آپ خدمت گزار تھے، والدین کے لیے نرم تھے، ان کے لیے آپ فرما بردار تھے۔ یہ اس کوالٹی کو بھی قرآن پاک نے بیان کیا، اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، آپ جبار بھی نہیں تھے، سرکش، اور نہ نافرمان تھے۔ انسان کے اندر یہ سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ انسان نرم مزاج ہو، معاف کر دینے والا ہو، عفو درگزر سے کام لینے والا ہو، انسان کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں سختی نہ ہو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے رکھا، بلکہ جنت میں اپنے قرب کے لیے بھی فرمایا کہ جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا جنت میں۔ اب یہاں پر اسی بات کو اللہ پاک نے اس نے بیان فرمایا، اور آخری آیت میں جو بات بیان فرمائی وہ بڑی اہم ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ اگر دنیا اچھا سلوک نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کے ہاں بھی حقدار نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ انعام سے اور جزا سے نوازے، یا وہ خدا کا پسندیدہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مخلوق کا اپنا معیار ہوتا ہے، خالق کا اپنا معیار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ اس پر سلامتی ہو، کس پر؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ اس پر سلامتی ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوا، یعنی وہ دن بھی بڑی برکتوں والا، اور جس دن وہ وفات پائے گا، یعنی موت واقع ہوگی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، آپ کی وفات پر اور حشر پر فرمایا کہ سلامتی ہی سلامتی ہے یحییٰ پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے حضرت یحییٰ کے ساتھ بادشاہ نے کیا سلوک کیا، لوگوں نے کیا سلوک کیا، یہاں تک کہ جیل میں قید کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا اور سر کاٹ کر دربار میں لایا گیا۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا، لیکن خدا کے ہاں اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے حشر پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، آخر میں بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ خاص طور پر والدین کے ساتھ نیکی، یہ یہاں پر کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا ابتدا سے، یعنی ایک تو آپ کی پیدائش معجزانہ ہوئی، والدہ وہ جسے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، چونکہ بڑھاپا تھا، بہت زیادہ بوڑھی خاتون تھی۔ حضرت زکریا بھی ایسے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تربیت فرمائی، سرپرستی فرمائی۔ اب قرآن پاک نے جس طریقے سے بیان کیا، ممکن ہے کہ یہ خیال کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تو پھر والدین کی شکر گزاری کی ضرورت کیا ہے؟ سارا شکر تو اللہ ہی کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو سب کچھ دیا اور بنایا انسان کو۔ یہاں پر والدین کا ذکر کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب یحییٰ جیسے پیغمبر بھی، کہ جن پر اللہ کے احسانات اور انعامات کی حد ہو گئی، بے حد اللہ نے احسانات اور انعامات کی بارش کی، وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، مال اور دولت کے حساب سے، علم کے حساب سے، اخلاق کے حساب سے، کبھی بھی ان چیزوں پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا، میں کیوں اپنے والدین کا شکر ادا کروں۔ تو یہاں پر حضرت یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، ان کا ادب کرنے والے تھے، فرمانبردار تھے۔ اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ جتنا بھی تم پر رحم فرمائے اور تم پر اپنی رحمت کی برسات کرے،
تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم اتنا ہی زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اور فرما برداری سے پیش آیا کرو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، آپ حضرت یحییٰ کے بارے میں جو سورہ مریم کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کر رہے تھے۔ ایک سوال جو بہت اہم ہے اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر وہ گردش بھی کرتا ہے، حضرت یحییٰ نے اور ساتھ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہم کر لیں، دونوں جو انبیاء ہیں انہوں نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں فرمائے تھے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر نہیں فرمائے تھے تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے انسان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن اس پر خاموش ہے کہ حضرت یحییٰ نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمائے تھے، یعنی قرآن کے اندر واضح طور مجید پہ میں اس پر ہمیں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ ٹھیک۔ تو دوسری بات جو آپ نے بیان کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی، دیکھیے ہم پہلے بھی شاید اس پر بات کر چکے کہ یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ نکاح کرنا کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک، لازم نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نکاح ہر صورت میں انسان کرے، لیکن حالات اور ماحول کا تقاضا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو نکاح نہیں کیا تو اس کی معاشرتی وجوہات اور اسباب ہوں کہ بھئی آپ نے معاشرے میں کام کرنا، آگے بڑھنا، اور نکاح اور شادی، اور جب انسان اپنی خانگی زندگی میں مصروف ہوتا ہے تو بہت سے کام جو ان سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو آپ کو رہنمائی دی گئی، ہدایت دی گئی، اس کا تقاضا یہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو اکیلے اور تنہا اور اپنے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ ان حالات اور ماحول کے اندر آپ آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں۔ تو اس کے بہت سے آسپیکٹ جو ان سے ہوتے ہیں نا، پس منظر ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ نکاح کوئی فرض نہیں ہے، جی، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے اس کا خطبہ دیا جاتا ہے تو اس میں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہاں پہ تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں نکاح پہ فوکس کیا ہے۔ آپ نے توجہ دلائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ فلیس منا یا فلیس منی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر ایک طرف انسان نکاح نہیں کرتا اور پھر گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، تو یہ تو یعنی کہ بہت بڑی نافرمانی ہو جاتی ہے نا۔ تو نکاح اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نظروں کو جھکانے کا باعث بنتی ہے، انسان کی عصمت کی حفاظت کا باعث نکاح بنتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک شخص، اس لیے ہمارے فقہا نے اس کو تقسیم کر دیا، کہا کہ ایک شخص جو انسا ہے وہ اگر گناہ سے، برائی سے نہیں بچ سکتا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے، پھر اس پر واجب ہے یہ۔ صحیح۔ اگر ایک شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا ایک مستحب عمل قرار پاتا ہے کہ وہ نکاح کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرتا تو چونکہ وہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے نکاح پھر مستحب ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ یہ ایک انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت ہے، ایک طریقہ ہے، اور یہ غیر نبی ہم جیسے لوگوں کے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، تو اس لیے رسول اللہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ملتا ہے، یا انجیل کو پڑھتے ہیں، کہ رہبانیت کا جو تصور ہے وہ ملتا ہے کہ وہ اکیلے رہتے تھے اور دو چیزوں کو وہ، میں پڑھ رہا تھا، ناپسند کرتے تھے۔ ایک تو وہ عورت کی قربت کو، اس پہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بات کی، اور دوسرا کہ وہ چھت کو پسند نہیں فرماتے تھے، وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور جنگلی چیزوں کو ہی استعمال کر کے اپنا جو ہے نا وہ اپنے جسم کو طاقت پہنچاتے تھے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ تصور درست ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس سے تو رہبانیت کا جو تصور ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ایک نبی کا وصف ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو روایات اس حوالے سے زیادہ ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک، حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ رہبانیت کی طرف ان کا رجحان اور اس طرف جانا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو رہبانیت ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، دنیا سے کچھ وقت کے لیے علیحدہ ہو جانا ہے، وہ اسلام نے تو اس بات کو اتنا بیان کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور باقی جو مذاہب ہیں جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے، اب اس میں یہی بات پھر بن جاتی ہے کہ وہ وقت اور زمانہ کیسا ہے کہ جب لوگوں کی توجہ مادیت کی طرف، مٹیریلزم کی طرف، اور لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، فساد میں مبتلا ہو گئے، تو پھر اس میں ایک راستہ یہ بن جاتا ہے کہ انسان اپنے ماحول سے کٹ کر علیحدہ ہو کر جا کر بیٹھے۔ اب جیسے تحنس جس کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے۔ عرب کا ایک رواج بھی تھا، یعنی صرف آپ علیہ السلام نہیں بلکہ آپ سے پہلے جو قبیلے کے سردار یا قبیلے کے لوگ تھے، جیسے آپ کے دادا ہو گئے، چچا ہو گئے، یہ بھی جا کر اس طرح خلوت کو اختیار کرتے تھے۔ تو خلوت کو اختیار کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے جس طرح رہبانیت کا ذکر کیا کہ وہ ایک بدعت کی صورت، جیسے دنیا کو بالکل مردار خیال کر لینا، دنیا کو بالکل حرام خیال کر لینا، اور جان بوجھ کر یہ خیال کرنا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی، کیوں شادی نہیں کریں گے تو ہمارے درجات کم ہو جائیں گے، ہماری پاکیزگی کم ہو جائے گی، طہارت کم ہو جائے گی، ہم پلید ہو جائیں گے، خدا سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن پاک اور اسلام اس کو کلی طور پہ رد کرتا ہے۔ اس طرح کے تصورات، ان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اگر وہ خلوت بھی اختیار کرتے تھے، تنہائی بھی اختیار کرتے تھے، یہ تنہائی، یہ خلوت اصل میں اپنی جو انرجی ہے نا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آپ کوئی شخص بھی ہو، وہ اپنے ماحول سے اکتا کر، تنگ آ کر، اپنی مصروفیات سے، ہر وقت کی ٹینشن سے تنگ آ کر، آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر لوگ چلے جاتے ہیں، شمالی علاقوں میں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، تو ذرا کھلے میدانوں میں، کوہساروں میں، پہاڑوں میں جا کر سکون سے بیٹھے۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو مذہبی شکل دے دیتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہم زیادہ خدا کی قربت میں جائیں گے، خدا کے قریب ہوں گے، یہ تصورات اسلام ان کو رد کرتا ہے، نہیں مانتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے آخری بات کی ہے کہ جب ہم اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں یا کسی مذہب کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں تو پھر زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کیا مسیحیت میں جو رہبانیت کا ایک کانسیپٹ لوگوں نے بنایا تھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور پھر جو اسلام میں آج تصوف کا جو کانسیپٹ ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء ہیں وہ غاروں کے اندر اور کئی دن جا کے وہاں پہ رہتے تھے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رہبانیت جو مسیحیت میں تھی اور اسلام میں جو تصوف ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے علاقے اور خطے وہاں پر جب تصوف اختیار کیا گیا تو اس نے اثرات لیے ٹھیک ہے دوسرے مذاہب کے۔ ان کے اندر جو خلوت نشینی کا تصور تھا، دنیا داری چھوڑنے کا تصور تھا، ترک دنیا، ترک مال کا تصور تھا، وہ کسی حد تک غلو کی صورت میں، مبالغہ کی صورت میں تصوف میں آ گیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو مسیحیت میں تصور پیدا ہوا وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جا کر اس طرح کے تصورات پیدا ہوئے کہ انہوں نے پھر وہی غلو اور مبالغہ کا راستہ اختیار کیا۔ اس حد تک تو جائز ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، آپ قبرستان میں بھی آپ جا کر بیٹھتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تنہائی اور خلوت میں اپنے صحابہ کے ساتھ کئی مرتبہ آپ چلے گئے، بچپن میں بھی ایسے معاملہ ہوتا تھا۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک باقاعدہ طور پر اس کو آپ ایک مذہب کی تعلیم اور مذہب کے ساتھ جوڑ کر آپ پھر ایک نظریہ اور ایک تصور یہ قائم کر لیتے ہیں کہ ہم اس طرح چلیں گے اور تیاگ دیں گے سب کچھ، تو پھر تو ہم بڑے مقرب اور بڑے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہیں گے اور اس طرح ہم زندگی، شادی شدہ زندگی، بچوں کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر جو ان سے ہے وہ پھر علائشوں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے، تو خدا سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اس کو دین نہیں مانتا اور اس تصور کو رد کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مان صاحب۔ مان صاحب کچھ ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگلی جز یہ ہے کہ کیا خاتون نماز جنازہ کی امامت کروا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین 5 وقت کی نماز ہے، وہ عورت ہر صورت میں پڑھے گی، مرد ہر صورت میں پڑھے گا انفرادی طور پر۔
किसी की अदायगी से किसी की नमाज अदा नहीं होगी, हर कोई अपनी पढ़ेगा। एक बात ये है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया इसलिए है कि पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी होती है इज्तिमाई तौर पर। माशरे में से, इज्तिमा में से कुछ लोग अगर ये अदा कर देते तो उनकी तरफ से ये अदा हो जाती है नमाज जनाजा। ये फ़र्ज़ किफ़ाया यानी पूरी सोसाइटी इसकी ज़िम्मेदार बन जाती है। अगर कोई नहीं करता तो पूरा माशरा ज़िम्मेदार होता है, अगर माशरे में से चंद लोग अदा कर दें तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है। जहाँ तक ख़वातीन का मसला है, देखिए इसको अगर इस तरह तकसीम में देखा जाए कि जब फ़र्ज़ किफ़ाया है ही माशरे के ज़िम्मे, फ़र्ज़ ऐन नहीं है, तो माशरे के लोगों ने अदा कर दिया। अब औरतें घर में होती हैं, अब रिश्तेदारों ने आना है, दोस्तों ने आना है, उनके लिए कोई इंतज़ाम, कोई बैठना उठना, अब औरतें घर में आमतौर पर इस तरह संभालती हैं इस पूरे निज़ाम को। शरीयत में कोई ममानियत नहीं है, ठीक है, औरत जाकर नमाज जनाजा पढ़ सकती है, अदा कर सकती है। जहाँ तक इमामत का मसला है, इस मसले पर फिर हम वही कहेंगे कि उम्मत में ये तरीका राइज तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई दलील नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि ये औरत पर हराम है कि वो इमामत नहीं करा सकती, या औरत पर हराम है कि वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन साहब। नाज़रीन किराम, बकिया सवाल देते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमन साहब, हमारे नाजरीन के सवालात मैं आपके सामने रख रहा था। एक सवाल बच्चों के हवाले से पूछा गया है कि बच्चों को नमाज की आदत डालने के लिए ये कहा जा सकता है कि चलो तुम सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लो, यानी 2 रकत हैं या 4 रकत हैं, और बाकी जो सुन्नत हैं, नफल हैं, उसको तुम अदा ना करो, या उनको ये कहना ज़रूरी है कि तुम इशा की 17 रकतें ही पढ़ो? देखिए, हिकमत के तहत बच्चों की रग़बत और तवज्जो दिलाने के लिए अगर फ़र्ज़ तक महदूद कर लिया जाए तो इसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन बच्चों को सवाब के बारे में बताया जाए, बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में बताया जाए, बच्चों को इस तरफ राग़िब किया जाए मुख्तलिफ़ अंदाज से कि देखें ये सुन्नत है, ये नफ़ल है, ये वाजिब है, इसे अदा करना अल्लाह ताला इससे ज़्यादा खुश होता है, तुम्हें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने इनामात से नवाजेगा। तो खौफ दिलाने के बजाय ना बच्चों में अगर रग़बत, इनाम और बच्चों में शौक़ और जज्बा अगर पैदा किया जाए तो ये तरीक़ाकार बेहतर है। और जब आप 17 रकातें बच्चों को बताते हैं कि जी इशा की 17 रकातें हैं, तो वो तो सुनते ही कहते हैं कि जी, बोलते तो नहीं है लेकिन अंदर से वो नियत कर लेते हैं कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है 17 रकातें पढ़ना। लेकिन फ़र्ज़ बहरल जो है वो लाजिम है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इंसान से, मुसलमान से सवाल करना है। ठीक, बाकी जितना गुड़ उतना मीठा। इंसान जैसे जैसे ज़ौक़ पैदा होता चला जाए, फिर हमने लोगों को देखा है वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, वो नमाज फ़र्ज़ के अलावा दीगर सुन्नतें और मुस्तहब्बात और दीगर नवाफिल भी अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मान साहब, एक और बहुत अहम सवाल हमने कल के प्रोग्राम में इस पे बात भी की थी, आपने जो हदीस मुबारका बयान की थी उससे मुताल्लिक़ ये हमारे नाज़रीन की तरफ से सवाल है कि जो हूर है, हूर उसका माना क्या है, और हूर मर्द औरत दोनों के लिए बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता? जन्नत के अंदर मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, ख़वातीन मिलेंगी, लेकिन औरतों के लिए जन्नत में क्या होगा? देखिए, पहली बात तो कि जो हूर लफ्ज़ है ना, ये दोनों के लिए इसका इस्तेमाल है, यानी मर्द के लिए भी इस्तेमाल होते हैं हूर, ठीक, और औरत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी हूर से मुराद गोरी रंगत है या आँखें खूबसूरत, यानी ये करैक्टर है, खूबसूरत आँखें, यानी एक इंडिविजुअल है, एक वजूद है, सही है। वो कुरान पाक ने उसको बयान किया है। हमारे यहाँ चूँकि मर्दों का माशरा है तो उसमें फिर वही बातें ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं कि जो मर्दों की हाकमियत को या उनके तगल्लुब गलबे को बयान कर देते हैं, जो अल्फाज हमारे यहाँ, हम उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। लेकिन हकीकत ये कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, अच्छा फिर ये कि कुरान पाक का जो उसलूब है ना, वो निकाह वाला नहीं है, यानी निकाह उसमें ज़िम्नन आप कह सकते हैं कि शामिल है, यानी शादी जिसे कहें, मर्द और औरत का ताल्लुक़ कहें। लेकिन कुरान पाक ने जो उसलूब इख्तियार किया वो ऐसे है कि जैसे इंसान चाहता है कि मेरा ऐसा साथी हो, कंपेनियन हो, कि जो मेरा हम ख्याल हो, हम फ़िक्र हो, हम जज्बात हो, जिसके साथ मेरा बैठना, मेरा उठना हो। तो
یہ قرآن پاک کا جو اسلوب اور انداز ہے بیان کرنے کا وہ یہ انداز ہے. غالباً سورۃ الدخان ہے یا اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. تو اگر ہم اس مقام کو دیکھیں نا تو ہمیں وہاں پر یہ نہیں لگتا کہ جیسے ہمارے ہاں اکثر طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں، جبلی تقاضے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر انسان پر کوئی اس کی پابندی نہیں لگائے گا، اس کی بھی خواہش انسان میں ہوگی. لیکن قرآن پاک کا جو اسلوب اور انداز ہے نا بات بیان کرنے کا، وہ انداز بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی مختلف انداز ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یہ یعنی جوڑا بنا دے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک زوج بنا دے گا تمہیں، ایک تمہارا پیر بنا دے گا جنت میں، وہ تمہارے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ پوچھا جاتا ہے کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر شادی کر لی ہے، تو ان کو جو اپنا کمپینین ہوگا، ساتھی ہوگا، دوست جو ان کے ساتھ رہے گا، وہ وہی ہوگا جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، یا آخرت میں کوئی اور ان کی چوائس کے مطابق شخص بدلا بھی جا سکتا ہے، وہ چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے؟ دیکھیے، یہ قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے کہ جنت میں جا کر وہاں کی جو صورت ہے، ایک تو یہ ہے نا میاں بیوی کا آپس میں ایک اچھا تعلق انسان کا دنیا میں، دونوں صالح ہیں، دونوں نیک ہیں، تو وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے. اگر کوئی ایک جنت میں نہیں جا پاتا تو اس کے لیے جو اس کا ساتھی ہوگا تو واضح بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انتخاب ہوگا. اب یہ جو معاملات ہیں خود قرآن مجید نے بھی ان کو متشابہات میں ان کو رکھا، یعنی محکمات میں ان کو نہیں رکھا گیا. قرآن پاک میں محکمات وہ آیات ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، کلیئر، اور ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کوئی متشابہ نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو وہ تو محکمات بن جاتے ہیں. یہ جو معاملات ہیں ان کو اس طرح کلیئرٹی کے ساتھ ہم بیان نہیں کر سکتے. جتنا ہمیں قرآن نے بتا دیا، ہم اس سے جو سمجھے ہم نے اس بات کو بیان کر دیا، یا احادیث، مستند احادیث میں جو ہمیں ذکر مل گیا. باقی اس طرح کے جو معاملات اور سوالات ہیں ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ان پر خاموشی اختیار کی جائے، اور جتنا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اسلام نے بتایا، ہمارے لیے وہ اتنا کافی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلال صاحب، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے صاحب سامنے؟ جی بالکل سر، یہ بتائیے گا کہ مساجد اور مدارس کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کے لیے ڈونیشن کالز کی جاتی ہیں اور چندہ بھی لیا جاتا ہے لوگوں سے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی غیر مسلم شخص چندہ دے دے تو کیا اس کا بھی وہ قبول کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ چندہ تو سب کا قبول کر لیا جائے گا جی، چاہے، اور ہمارے ہاں قبول کر بھی لیا جاتا ہے. نہیں، قبول کر تو لیا جاتا ہے، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز ہے نہیں جائز؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ چونکہ مدرسہ ہے جیسے وہ اجتماعی فلاحی ضرورت کے لیے ہوتا ہے اور فلاحی کاموں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح مسجد ہے وہ بھی اجتماعی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بہت سے حصے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ان پیسوں کو خرچ بھی کیا جاتا ہے. تو لہٰذا کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، اس کا دیا ہوا جو بھی ڈونیشن ہوگی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سر ہمارے یہاں تو عام طور پہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں پر کسی دوسرے فرقے کے بندے کو بھی نہیں آنے دیا جاتا، تو وہ بیچارہ جو غیر مسلم چندہ دے گا وہ اس کو کل کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے، تو پھر کیا؟ یعنی اس پہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جی، مسجد کسی مسلک کی نہیں ہوتی، کسی فرقے کی نہیں ہوتی، کسی جماعت کی نہیں ہوتی، نہ کسی گروہ کی ہوتی ہے. مسجد صرف اللہ کی، وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر. آپ اپنے گھر میں اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں آنے دیں، جس کو چاہیں نہ آنے دیں. خدا کا گھر سارے انسانوں کا گھر ہے، لہٰذا وہاں پر جو چاہے آئے، جو چاہے بیٹھے، عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے. اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی کوئی مذہب والا نہیں لگا سکتا. جی، یعنی کوئی مسیحی ہے وہ اپنی عبادت کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. کوئی جس مذہب کو ماننے والا ہے، خدا کی توحید کو ماننے والا ہے، جی، اس کو اجازت ہے وہ آئے، اپنی عبادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آئے، کرسچن بھی آئے، انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے عبادت کی، مشرق کی طرف چہرہ کر کے جو ان کا طریقہ تھا آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا. سر ہمارے یہاں اس بات پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ
جو علماء کرام بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں یا پھر مساجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، ان کی اجرت پہ بہت بحث ہوتی رہی ہے. اس بارے میں بتائیں کہ کیا یہ وہی اجرت ہے جو کہا جاتا ہے کہ وقت کے بدلے میں پیسے لیے جا رہے ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست انتظام کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں پر ہماری اکثریت مسلمانوں کی ہے. جو مسلمان بچے جاتے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام وہاں پر ہونا چاہیے. اب گزشتہ حکومت نے یہ ایسا اقدام کیا تھا کہ اسکولوں میں قرہ حضرات کو، حفاظ کو اپوائنٹ کیا تھا. وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، ناظرہ پڑھاتے تھے. اب وہ سرکار ان کی تنخواہ دیتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھائی. یعنی امامت کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے، دیگر انتظاموں کے حوالے سے لوگوں کو مقرر کیا گیا. یا ہمارے ہیں جیسے اوقاف کا شعبہ بھی ہے یہاں پر ڈپارٹمنٹ. اس اوقاف میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. مساجد ہیں، دیگر مقامات ہیں، ان کا پورا انتظام وہاں پر لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تنخواہ مقرر کی جائے، تاکہ وہ جو ایک دینی فریضہ اور ذمہ داری ہے اس میں آپ لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. مثلا ایک مسجد ہے، آپ امام مقرر نہ کریں، آپ خطیب مقرر نہ کریں، محلے میں سے کوئی آئے نماز پڑھا دے، اذان دے دے، کوئی جمعہ پڑھا دے، بڑا اچھا طریقہ ہے، ایسا کر لو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ ذمہ داری کسی کو نہیں دیتے وہ کام بھی نہیں ہوتا. جس کو ذمہ داری دیں گے وہ پھر کہے گا جی میں ٹائم دے رہا ہوں، میں صفائی ستھرائی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، بھاگ کر مجھے آنا پڑتا ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھانی ہے، عصر کی پڑھانی ہے. تو لہٰذا میری کوئی آپ خدمت، کوئی وظیفہ مقرر کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو اس طریقے سے سمجھنا اور لینا کہ بھئی دین اس کے خلاف ہے یا دین اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ سب کچھ آپ اپنے سماجی اور اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی بلال صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ اگر محلے میں، سوسائٹی میں بچے مل کر کوئی میچ کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اور وہ دونوں ٹیمیں مل کر پیسے ڈالتے ہیں، اور پھر ان پیسوں سے جو وہ گیم کھیل رہے ہیں، چاہے کرکٹ میچ کی مثال لے لیں، کرکٹ میچ میں گیند آئے گی، ٹیپ آئے گی، وہ جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی وہ ان پیسوں سے خرچ کریں گے، اور پھر جو باقی پیسے بچ جائیں گے وہ جیتنے والی ٹیم کو دیں گے. تو اب وہ جیتنے والی ٹیم کو پیسے دینا کیا اس زمرے میں آئے گا کہ یہ غلط ہے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جوا لگاتے ہیں، تو کیا یہ اس زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے، یہ در حقیقت ان کے لیے انعام ہے، ریوارڈ ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کوئی گیم کھیلتے ہیں، جیسے کرکٹ کا آپ نے حوالہ دیا، تو وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب اپنی طرف سے پیسہ جمع کرتے ہیں، اس میں سے جو اخراجات ہوں گے وہ نکال لیں گے، یا باقی پیسے بچیں گے مل بیٹھ کر ہم کھا لیں گے. یہ بھی جائز ہے. یا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بھئی ہم مقابلہ ہوگا، ہمارا مسابقت، اور اس مقابلے میں میچ ہوگا، تو جو ٹیم جیتے گی، جو پیسہ ہمارے پاس جمع ہوگا وہ ہم اس جیتنے والی ٹیم کو بطور انعام کے دیں گے. تو اس میں کسی طرح کی بھی ممانعت نہیں ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ فیس سرجری کروانا یا پھر نیچرل اعضاء کی تبدیلی کروانا، کیا یہ اسلام میں درست ہے، جائز عمل ہے؟ اب اس کی دو تین صورتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنوا لیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی ناک کا مسئلہ ہے، وہ اپنی ناک کو سیدھی کروا لیتا ہے، اس کی سرجری کروا کر اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. تو اس میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. یا دوسری صورت آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کسی کو جنسی معاملہ ہوتا ہے، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو رغبت ہے، اس کا رجحان زیادہ عورت کی طرف ہے، اس کے عضو کا. لیکن اگر چھوٹا سا آپریشن ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس چیز میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے، وہ جو نقص ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بالکل کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں پر اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے، وہ ممانعت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک عورت ہے وہ نیس کو چھوڑ کر وہ مین نیس کی طرف جاتی ہے، جنس تبدیل کرنا، جنس اپنی کلی طور پر تبدیل کرنا، اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا. اور اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس سے معاشرے کا، سماج کا توازن بھی بگڑتا ہے. جو اللہ نے انسان کو بنا دیا وہی کچھ ہی انسان کو اسی حالت میں ہی رہنا چاہیے. رسول اللہ کے حدیث میں جو لعنت آتی ہے نا، کہ ایسے مردوں پر لعنت
کہ جو عورتیں بنتے ہیں یا عورتوں پر لان جو مرد بنتے ہیں، وہ در حقیقت جو اللہ نے ان کو تخلیق کیا اس تخلیق کو وہ بدلنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے اس پر لعنت کی گئی. لیکن اگر انسانی وجود میں کوئی کمی بیشی ہے، اگر وہ آج جدید سائنس کے ذریعے سے، میڈیکل سائنس سے وہ اپنے آپ کو اس میں پرفیکٹ کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی سر، اکثر سرکاری عمارات پر دیکھا گیا ہے اور کچھ لوگ شوق سے اپنے گھروں میں بھی اسٹیل کے، تانبے کے مجسمے بنواتے ہیں. وہ مجسمے کسی خاص فرد کی اس چہرے کے بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی جانور کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس بارے میں بتائیں، کیا یہ مجسمے بنوانا، لگانا، کیا یہ درست عمل ہے؟ ہمارے ہاں یعنی اسلامی روایت اور جو صدیوں کا یہ وقت بیتا ہے، جی، اس میں اس کو ناپسند کرنے کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ایک معاشرے میں تو وہاں پر بت پرستی تھی، وہاں پر شرک تھا، اور اس کی بڑی مشابہت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں اس روایت کو اور اس طریقے کو پسند نہیں کیا گیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. توحید کا تصور بہت زیادہ امت میں الحمدللہ راسخ تھا، ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ راسخ رہے گا. یعنی امت اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس ہے توحید کے مسئلے میں. آپ دیکھ لیجئے کہ امت اتنے 100 سال بیت جانے کے باوجود بہت سی خرابیاں، خرافات پیدا ہوئی ہیں، لیکن توحید کا جو مسئلہ ہے نا، یہ امت میں بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے. دیگر خرافات، بدعات آپ کہہ لیجئے وہ پیدا ہوئی، لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے. اس لیے اگر اس چیز سے نفرت کی گئی ہے یا دوری اختیار کی گئی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی پہلو ہے کہ اس میں ایک جھلک سی، ایک عکس سا جو ہے وہ نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. جی سر، آپ نے ایک پروگرام میں بات کی تھی ناخن بڑھانے کے حوالے سے کہ وہ منع ہے یا نہیں بڑھانے چاہیے، یا جو بھی آپ نے اس میں موقف دیا تھا. یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کے ناخن چھوٹے ہیں لیکن وہ آرٹیفیشل نیلز لگاتی ہے اور پھر اس آرٹیفیشل نیل سے وہ نماز ادا کرتی ہیں، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، آرٹیفیشل نیلز ناخن لگانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، اور وہ لگا کر نماز پڑھتی ہیں تو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی ان نواقض صلاۃ میں سے نہیں ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ لگائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز ہوگی نہیں. اور ایک یہ بھی بتا دیجیے گا کہ وگ پر مسح کیا جا سکتا ہے وضو کے دوران؟ اب وگ دو طرح کی ہے نا، ایک تو ہے نا عارضی طور پر ہوتی ہے. بالکل. تو واضح بات ہے کہ جو چیز ایسے ہے، مثال کے طور پر جیسے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اب اس کو اتارا جائے گا، میں مسح کروں گا، اور قرآن نے اس مسح کو بیان کیا ہے. یعنی جہاں پر نماز کا ذکر ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جیسے ائمہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح جو ان سا ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا مسح تو لازم ہے، فرض ہے. تو اب جیسے میں نے ٹوپی پہنی، جب میں وضو کروں گا تو واضح بات ہے میں ٹوپی اتاروں گا. ایک وگ ہوتی جو مستقل رہتی ہے تو واضح بات ہے کہ اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. جی سر، یہ بتائیں کہ یونیورسٹی، کالج میں یا کسی بھی جگہ پر نامحرم مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ اب جب انسان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو بہت سے مقامات جیسے کلاس کا معاملہ ہے، وہاں پر بھی انسان بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے. جی. اور اگر خاتون انسان کے ساتھ ہے اور جیسے ہم کینٹین میں جاتے ہیں تو جب ایک ماحول پورا کا پورا اس طرح کا ہے، اگر جو حیا کے تقاضے ہیں جنہیں ہم اختلاط کے آداب کہتے ہیں، اگر وہ ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں اور انسان بیٹھ کر مل کر سب کھانا کھاتے ہیں جیسے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، تو اس میں کھایا جا سکتا ہے. جی سر، انشاءاللہ اختلاط کے آداب پر بھی کسی پروگرام میں ضرور بات کریں گے. امان صاحب، آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہو جاتا ہے. آج کی حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے، یعنی مسند امام احمد سے، اور حدیث نمبر ہے 1780. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے معاشی معاملات میں میانہ روی اختیار کرے. یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر انسان میانہ روی اختیار کرے تو خوشحال رہتا ہے، میانہ روی اختیار نہیں کرے گا تو تنگ دست ہو جائے گا. تو اس حدیث میں یہ فرمایا کہ سمجھدار انسان کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنے معاشی معاملات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے. تو لہٰذا
ہمارے ہاں اکثر طور پر لوگ یہی روتے رہتے ہیں کہ ہم تنگ دست ہیں۔ اگر آپ ان کی تنگ دستی کی وجہ اگر تلاش کریں گے، پس منظر میں جائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص فضول خرچ ہے، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں نہیں پھیلاتا بلکہ چادر سے باہر اپنے پاؤں کو پھیلاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس کی آمدن کتنی ہے، کتنا وہ کماتا ہے، اور پھر اپنی آمدن اور اپنی انکم کے اندر رہتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ گزارا کرے۔ اسی کا نام در حقیقت میانہ روی ہے، اسی کا نام اعتدال ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔